मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह कहते हैं जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा ना, सुकून के तमाम तर असबाब होंगे, इसके बावजूद उसकी खोपड़ी में सुकून नाम की चीज बोलो नहीं होगी। आज ये दुनिया में नजर आ रहा है, अल्लाह कहते हैं नहीं, उसको सुकून नहीं मिल सकता। क्यों? उसकी एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। बताओ, नेचर पे चलने में सुकून है या नेचर से बगावत में सुकून है? शेर की नेचर क्या है? गारों में रहना। आपने क्या किया? आपने कहा बेवकूफ, गारों में रह रहा है, पहाड़ों में रह रहा है, घर में सोफे में एयर कंडीशन पे लाके बैठा दिया और गोले गंडे रख दिए उसके सामने, आप खूबसूरत रसगुल्ले रख दिए, कबाब रख दिए कि गोश्त खाता है। तो थोड़े दिनों बाद डिप्रेशन से मरेगा कि नहीं मरेगा? बोलो ना, क्या हो गया? इसलिए कि आपने उसको उसकी नेचुरल लाइफ से दूर कर दिया। अल्लाह का कुरान में ये दावा है कि इंसान की जो नेचर है उसको इस्लाम कहा जाता है। जो इस्लाम से हटेगा वो अपनी नेचर से हट जाएगा। गोरे इस्लाम से हट गए। इस नेचर इंसान की थी निकाह करके जिंदगी गुजारना, औरत के पास जाना। नेचर से हटे मर्दों के पास जाना शुरू हो गए। नेचर से हटे निकाह के बजाय जिना का रास्ता इख्तियार कर लिया। इंसान की नेचर थी जब पैदा होगा तो एक ददियाल वाला खानदान होगा, एक डनियाल वाला खानदान होगा। जो नेचर से हटे, जिना जब आया तो जब पैदा हुआ सिर्फ ननियाल मिला, ददियाल मार्केट से शॉर्ट हो गया। और जो ननियाल मिला वो भी उसको ननियाल कहते हुए भी शर्म आ रही है हमें। एक अदद अम्मा और एक अदद नानी जो ओल्ड हाउस में होगी, वो भी नवासे को घर में मुयस्सर नहीं है। अम्मा के अलावा कोई खाला चचा फूफी भी नहीं मिल रही उसको। तो ये नेचर है, ये नेचर से बगावत है। नेचर क्या है? जब आपका दिमाग थक जाता है, आप सो जाते हैं और दिमाग फ्रेश हो जाता है। ये नेचुरल है, सदियों से चला आ रहा है। और नेचर से बगावत क्या है? जब आप टेंशन में होते हैं, आप शराब पीना शुरू कर दें। ये सुकून हासिल करने का नेचुरल तरीका नहीं है, ये नेचर से बगावत है। तो अब शराब में सुकून नहीं मिलेगा आपको। शराबी कहता है मैं तो पीता हूं, मुझे सुकून मिलता है। अबे तूने अपने आप को इसका आदी बना लिया है। अब थोड़ी देर में तुझे नहीं मिलेगी, तेरा दिमाग खराब होगा। और जो पीने का आदी नहीं है, पूरी जिंदगी नहीं पिएगा, उसका दिमाग फिर भी खराब नहीं होगा। हम तो इतना लंबा बयान कर रहे हैं बगैर पिए। शराबी कर सकता है? तो दिमाग हमारा खराब हो गया, शराबी का खराब हो गया? शराबी का दिमाग खराब हो गया मेरे भाई। हर चीज इस्लाम की, इंसान की नेचर है, वो एक खुदा की इबादत मांगता है, वो खुदा को मांगता है, इबादत करता है। खुदा नहीं मिलेगा, डिप्रेशन में जाएगा वो। कोई है जो उसको तसल्लियां देता है कि गम भी मैं देता हूं, खुशियां भी मैं देता हूं। खुदा को जिंदगी से निकाल दिया आपने, तो ये नेचर के खिलाफ है। कौन तसल्ली देगा आपको? मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ी तसल्ली देंगे। आजकल लोग तसल्ली के लिए मोटिवेशनल स्पीकर तो सुन रहे हैं। अबे उनको कौन तसल्ली दे रहा है? हमारे मोहल्ले में एक कोई फाहिशा खातून थी, अब तो बेचारी चली गई, अल्लाह मग़फ़िरत करे। तो उससे कोई शादी नहीं करता था, उसके कैरेक्टर खराब था। तो एक बंदा आया, मुझे कहने लगा कि एक दिन ये मुझे पकड़ के कहने लगी मुझे लेके भाग जा। मैंने कहा आपने क्या जवाब दिया? कहते मैंने कहा मैं तुझे लेके भागूंगा, मुझे कौन लेके भागेगा? तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर तसल्ली दे देता है गमों से, बिलफर्ज, हालांकि नहीं निजात दे सकता वो गमों से। उसके पास पावरफुल मोटिवेशन नहीं है जो इस्लाम के पास है। अगर बिलफर्ज वो आपको तसल्ली दे देता है तो उसको तसल्ली कौन देता है? वो खुद अपने बयान सुनेगा बैठ के क्या? जो मोटिवेशन कुरान ने दी है ना गमों में, कुरान ने किस तरह से हमें तसल्ली दी है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया हमारे नेक बंदे जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, ये कहते हम अल्लाह के गुलाम हैं। मालिक को हक होता है कि गुलाम के साथ जैसा चाहे सुलूक करे, और अल्लाह हमारा जालिम मालिक नहीं है। नेमल मौला व नेमन नसीर, वो हमारा दोस्त है। वो अगर हमें कोई मुसीबत पहुंचा रहा है, इस मुसीबत में हमारी खैर है। और व इलैहि राजिऊन, और हमने लौट के भी अल्लाह के पास जाना है।
آج جو مصیبت ہمیں ملی ہے کل اللہ اس مصیبت کے بدلے میں اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر دے گا. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھن گیا بچپن میں, ساری زندگی غموں میں گزری. کیا یعقوب علیہ السلام نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سنی تھی اس غم سے بچنے کے لیے؟ بولو نا. کیا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ جی میں کاؤنسلنگ کریں میری, آپ میں بہت پریشان ہوں؟ یعقوب علیہ السلام کے زبان پہ ایک جملہ تھا, اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس غم میں بھی میرا رب مجھے کچھ نوازنا چاہتا ہے. جب تک اللہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا غموں سے تسلی کسی کا باپ بھی آپ کو نہیں دے سکتا. ابیوزنگ لینگویج پہ میں پیش کی معذرت کر چکا ہوں. میں ابے تبے پہ بھی آتا ہوں اور باپ دادا پہ بھی. ہم جب بچپن میں پھڈا کرتے تھے نا, وہ کہتے تیرا باپ بھی یہ کام نہیں کرتا. آپ اسرار ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا, وہ ہمارے دوست ہیں اسرار, بالکل آپ کی شکل کے لگ رہے ہیں. موٹے کیسے ہو گئے تھے؟ تھوڑے باریک تھے, کئی سالوں سے ملا نہیں ہوں میں ان سے. تو ہم جب بچپن میں لڑتے تھے تو اسکولوں میں لڑتے بھی تھے الحمدللہ. اب تو اسکولوں میں لڑنا بڑھنا چھوڑ دیا. یہ بھی نیچرل نہیں ہے میرے بھائی. ڈپریشن میں جا رہے ہیں بچے اس سے. بچوں کے بہن بھائی ہوا کرتے تھے آپس میں لڑتے تھے, وہ یہ نیچرل ہے. اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, برداشت پیدا ہوتی ہے. ایک ایک دو دو بچے ہوتے ہیں, وہ کس سے لڑیں گے جا کے؟ لہذا وہ چھوئی موئی بن جاتے ہیں. بڑے ہو کے ذرا سی بھی ڈپریشن برداشت نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے مالداروں کے بچوں میں ڈپریشن کی بیماری اور دماغی توازن خراب ہونے کی بیماری غریبوں کے بچوں سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ملتی کبھی. نہ کبھی ڈانٹا, نہ کبھی مارا اما نے, نہ کبھی ڈانٹا, کچھ بھی نہیں. ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. بچے کی اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤ. غریب کا بچہ بات بات پہ ماں سے چپیٹ کھاتا ہے. غریب کے بچے کو روٹی کھلانی نہیں پڑتی, بچانی پڑتی ہے. اور مالدار کے بچے کے لیے مائیں پہلے دو دو رکعتیں پڑھ کے منت مانگتی ہیں, اللہ اس کو روٹی کھانے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد جا کے بڑی مشکل سے کھاتا ہے. تو نیچرل لائف سے دور ہو رہا ہے انسان. تو ہم وہ بچپن میں جب اسکولوں میں پڑھے ہوتے تھے نا, کہتے تھے تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا ایسا نا, تو وہ کہتے اوئے باپ پہ نہیں جانا. حالانکہ باپ کی ایک نہیں مانتا گھر میں, لیکن یہاں پر ہم اوئے باپ پہ نہیں جانا. تو پھر ہم بھی نہیں جاتے تھے باپ پہ. اب جا رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد. جا کے کوئی دھمکی نہیں دے گا نا ہمیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو موٹیویشنل اسپیکرز جو مذہب کو نہیں مانتے, جو مذہب کو مانتے ہیں ان کی بات الگ ہے. ان کے پاس آپ کے غموں کا علاج نہیں ہے. انسان کو غموں میں تسلی وہ ذات دے سکتی ہے جو غم دور کرنے میں اسباب کی محتاج نہیں. کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسباب کے محتاج ہیں. جب اسباب نہیں ہوں گے تو ٹینشن نہیں ہوگی نا. سائنس تھوڑی وہاں گائیڈ کرے گی. سائنس تو یہ کہے گی بھائی ابا ابھی بیمار ہیں اور بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے, تو مہنگائی میں تو یہی ہوگا, تمہاری تنخواہ 20,000 ہے تو تمہیں اب نہیں ملے گا, کھانا بھی نہیں ملے گا, پینا نہیں ملے گا. اور مفتی صاحب کے 4 شادیوں کے بیعات تم سن رہے ہو, بیوقوفوں والے کام کر رہے ہو. اس مہنگائی میں لوگ ایک نہیں کرتے, تم 4 کی باتیں کر رہے ہو. تو یہ سن کے آدمی کس میں جائے گا؟ ڈپریشن میں. مذہب کیا کہے گا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. ومن یتق اللہ, جو اللہ سے ڈرتا ہے, یکفر عنہ سیئاتہ. ومن یتق اللہ, کیا ہے بھائی آیت؟ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ سے ڈرتا ہے. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. ایسی ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے. تو جو اللہ کو مانے گا وہ اس بات کو بھی مانے گا, اور اس کی ڈپریشن کیا ہوگی؟ ختم. اور نظر بھی آئے گا واقعی ایسی جگہ سے روزی مل رہی ہے جہاں سے رزق کا تصور بھی ممکن نہیں تھا. مجھے نہیں مانے گا, سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی کیا کر دوں گا؟ تنگ, ٹینشنوں میں ڈال دوں گا. پڑے ہوئے لوگ آج ٹینشنوں میں. جس نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ علاج کرا رہے ہوتے ہو نا, وہ بیچارہ خود اپنا علاج کسی اور ڈاکٹر سے کراتا ہے تھوڑے دنوں میں. سارے ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہوتے کہ آپ سارے ڈاکٹروں سے بدگمان ہو جائیں. نہیں ہے, کوئی معقول حل کسی کے پاس نہیں ہے. اور جو اللہ کے حکم پہ چلے گا,
میں نے کہا تھا نا ایک بڑی خطرناک دھمکی ہے قرآن میں اور ایک بہترین خوشخبری ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس سے پہلے والا لفظ کیا ہے؟ ہاں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ اللہ کو مانتا بھی ہو، کیونکہ نیکی گورے بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کو مان کے نہیں کرتے. تو اس کہتے ہیں کہ اچھے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوسائٹی میں اچھے کام کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ دل نہ دکھائے کسی کو. ان کی نظر میں ایئر ہوسٹس بہت اچھی ہے کیونکہ سب سے اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے. اسلام کی نظر میں اگر وہ اپنے ابا اماں سے بھی اسی تمیز سے پیش آتی ہے تو بہت اچھی ہے. وہ اگر ابا اماں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی، میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی، تو اللہ کی نظر میں وہ اچھی بولو نہیں. تو اللہ کہتے ہیں جو میری یاد سے اعراض کرے گا، ہاں جو نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ مومن بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اتنا بڑا دعویٰ کر لیا نا قرآن نے. قرآن کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لام تاکید کے لیے اور نون بھی تاکید کے لیے، ہم ضرور 3 دفعہ ضرور کا لفظ لگایا اللہ نے. لام تاکید، نحیینہ میں نون تاکید ثقیلہ، جو 2 تاکیدوں کو فائدہ دیتا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اس کو اٹریکٹیو زندگی دیں گے، پرکشش زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی. پاکیزہ کا مطلب وہ پاکیزہ جس میں اٹریکشن ہو. دیکھو جب صاف ستھرے کپڑے پہن کے انسان پاکیزہ نہا دھو کے آتا ہے تو اٹریکٹیو ہو جاتا ہے نا وہ. کل میں گھر سے باہر نکلا نا، ہماری گلی کے الحمدللہ گٹر بھرے ہوئے ہیں کراچی کے پورے. اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ، اس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم بہت پاورفل ہو گیا ہے. اب کراچی کا بندہ گٹر میں گر کے بھی نکل آئے نا بیمار نہیں ہوتا الحمدللہ. تو حسب معمول میں سعودی عرب سے آتا ہے نا جب آدمی ہے کسی دوسرے ملک سے، 3-4 دن تک بدبو سے دماغ سڑا رہتا ہے اس کا. لیکن یہ سوچ کے تسلی ہوتی ہے کہ پہلے بھی کئی دفعہ باہر بیرون ملک سے آئے تھے، 5-6 دن میں الحمدللہ بدبو ختم ہو گئی تھی. بدبو نہیں ختم ہو رہی تھی، ہم عادی ہوتے ہیں. ایک خاتون کی شادی ہوئی، بھنگیوں میں گئی وہ شادی ہو کے نا، تو جب گئی ہے تو ساس سے کہتی ہے 1 ہفتے بعد کہ دیکھ میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں نا، پہلے بدبو تھی، میرے آنے سے وہ بدبو ختم ہو گئی. ساس نے کہا کمبخت تیرے آنے سے بدبو ختم نہیں ہوئی ہے، تو بدبو کی عادی ہو گئی ہے. کیونکہ میں بھی جب نئی نئی اس خاندان میں آئی تھی مجھے بھی بدبو آتی تھی، 1 ہفتے بعد مجھے بھی آنا بند ہو. تو کراچی میں الحمدللہ نہ گٹر کے ڈھکن بکن بھی آپ نہیں ہوتے، ابلتے رہتے ہیں. تو ہمارے گھر کے باہر گلی میں پورے گٹر ابل رہے تھے. تو کل میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے ایک گٹر کے اوپر نا اتنا حصہ نظر آیا ایک بندے کو، وہ بھنگی بیچارہ گٹر صاف کر رہا تھا، پورا اندر پانی اوپر تک گٹر کے. وہ بندہ کیا ہے، صرف ناک اس کی باہر ہے، پورا کیا ہے بیچارہ صاف کر رہا ہے گٹر. ایک دم میں دیکھ کے ڈر گیا کہ سر آنکھ اور ناک باہر ہے، پورا بندہ کیا ہے وہ بیچارہ صفائی کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار میں تو ولاگ بنا دوں، لیکن مجھے پھر اچھا نہیں لگا کہ یار یہ بیچارہ بولے گا. وہ بات میں پتہ نہیں کس پہ بتا رہا تھا، یہ باقی کس بات پہ سنا رہا تھا. ہاں اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، وہ جب گٹر میں ڈوب کے بیچارہ نکلے گا، ہم بچپن کا بھی ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک دفعہ ایک بھنگی بیچارہ گٹر میں سے نکلا ہے نا تو سر پہ اس کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، وہ اس کو پتہ ہی نہیں میرے سر پہ کیا رکھا ہوا ہے. ہم مذاق اڑا رہے بچے اس کا، ابے یہ کیا لے کے ٹرینڈ تھی اس کی، وہ کیا لے کے گھوم رہا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، وہ تو بیچارے کی جو بھی ہے کم از کم ڈکیتی تو نہیں کر رہا نا وہ، لیکن اٹریکشن ہے اس میں کیا؟ اگر وہ باہر نکلے اور کہے مفتی صاحب میں آپ سے بہت محبت ہے، آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں، میرے کتنے بھی اچھے اخلاق ہوں میں مل لوں گا، میں کہوں گا بھائی اگر میں تجھ سے گلے ملا تو مجھ سے کوئی گلے نہیں ملے گا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ گندگی میں اٹریکشن نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، میں خوشبوؤں میں بہت، میرا ذوق بہت ہی تھوڑا سخت قسم کا ذوق ہے. ہر خوشبو مجھے پسند نہیں آتی، بہت کم خوشبوئیں پسند آتی ہیں. اکثر کوئی خوشبو لگا کے آئے نا تو میں اس سے 2 کلومیٹر دور بھاگ رہا ہوتا ہوں کہ میرے نہ لگ جائے کہیں.
अल्कोहलिक खुशबू होती हैं, दिमाग में चढ़ रही होती हैं। बाज़ दफ़ा अरब लोग बड़ी अच्छी खुशबुएं लगाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे हुआ कि किसी अपने दोस्त से मैं गले मिला, उसने बेहतरीन ओरिजिनल खुशबू लगाई हुई थी, गले ही मिलता रहा आदमी कहता है यार इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि एक दफ़ा और गले मिलो, और कपड़े भी साफ, लिबास भी साफ। तो अल्लाह ने खुशबू में और सफाई में अट्रैक्शन रखी है। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो इस्लाम को फॉलो करेगा उसकी जिंदगी को क्या बना दूंगा, अट्रैक्टिव, उसको अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि इस्लाम हर जगह पाकीज़गी सिखाता है, आपको बुराई से रोकता है। और जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा उसकी मिसाल भंगियों की सी है, सब कुछ होते हुए उसमें अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो आज जो दुनिया परस लोग, जो नाम नेहाद लिबरल लोग आपको इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं ना, ये दूर दूर से लग रहे हैं। करीब जाके इनके साथ कुछ टाइम गुजारो, आप भी डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे थोड़े दिनों में। तो ये अल्लाह का वादा है। अब मैं बात को समेट के खत्म करता हूं। इतने सारे अल्लाह ने वादे कर लिए आपसे, इतने सारे वादे कर लिए अल्लाह ने। तो मेरे भाई अब हमारे पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। अब एक बड़ा मसला हमारी सोसाइटी में ये खड़ा होता है कि ठीक है जी, हम सब ने इस्लाम को फॉलो करना है, लेकिन कौन सा वाला इस्लाम? फला कह रहा है ये मौलवी सारे व्यंजन बेच रहे हैं, इनका इस्लाम गलत है, मेरा वाला इस्लाम क्या है? ठीक है। फला कह रहा होता है ये इस्लाम गलत है, मैं जो पेश कर रहा हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो क्या है? ठीक है। तो बजाय उन सब के जवाब देने के ना, उल्टा उनसे एक सवाल कर दो। क्या करना है आपने कि ठीक है, हम जिस इस्लाम को हम फॉलो कर रहे हैं हम इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसमें तुमने इतने एतराज़ात कर लिए हैं। तो अब हमें तुम पे जो एतराज़ात होते हैं ना, उनका जवाब दे दो, तो हम ये वाला इस्लाम क्या करके छोड़ के तुम्हारे वाले इस्लाम को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। वो एतराज़ ये है कि कुरान में, हदीसों में जगह जगह ये बात है कि ये उम्मत गुमराही पे कभी भी जमा नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी बात, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको किताबुल्लाह की तालीम देंगे और इनका तज़किया करेंगे। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? हालांकि कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ, लेकिन फिर भी सहाबा को बताया जा रहा है कि तुम खुद से पूरा कुरान नहीं समझ सकते, तुम्हें कौन समझाएगा? बोलो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि कुरान किसकी जबान में नाजिल हुआ? सहाबा की। अब एक बात मुझे आप बताओ कि जब सहाबा नबी से सीखे बगैर कुरान नहीं समझ सकते थे, तो क्या ताबीईन बराह रास्त कुरान समझ सकते थे सहाबा से सीखे बगैर? अबे क्या हो गया मेरे भाई? जब ताबीईन सहाबा से सीखे बगैर कुरान नहीं सीख सकते थे, तो तबा ताबीईन से सीखे बगैर डायरेक्ट कुरान समझ सकते थे? इतने बड़े बड़े लोग डायरेक्ट कुरान नहीं समझ सकते थे, उनको टीचर्स चाहिए थे, अपने से पहले वाले लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तबा ताबीईन ने ताबीईन से सीखा, किसी और से नहीं सीखा। क्यों? इसलिए कि तबा ताबीईन ने जिन ताबीईन से सीखा, उनका सीखा हुआ इसलिए मोतबर था कि उन्हें सहाबा से सीखा, और सहाबा का सीखा हुआ इसलिए मोतबर था कि उन्हें पैगंबर से सीखा। आई बात समझ में? तो तबा ताबीईन के शागिर्दों ने तबा ताबीईन से सीखा, डायरेक्ट नहीं सीख सकते थे, तबा किसी और से भी नहीं, तबा ताबीईन से, क्योंकि उनका सीखा हुआ मोतबर है, क्योंकि उन्होंने किससे सीखा? ताबीईन से। तो ये सिलसिला ताबीईन, तबा ताबीईन, फिर तबा ताबीईन, फिर उनके शागिर्द, ये सदियों से चला आ रहा है। जो इस सिलसिले से डिस्कनेक्ट होगा, जैसी मर्जी कुरान की तफसीर पेश कर दे, हदीस की तफसीर पेश कर दे, जितने नंबर, रेफरेंसेस और हवाले दे दे, उसका सीखा हुआ मोतबर नहीं है। लिहाजा जितने बातिल लोग हैं ना, जो आपको जुमहूर उम्मत से हटा रहे हैं, उनसे ये पूछ लिया करो कि आप जो ये तफसीर पेश कर रहे हो, ये जो आप कुरान सिखा रहे हो, आपके टीचर कौन है? आपने किससे सीखा? अगर वो कहे कि मैं किसी बाबे शाबे को नहीं मानता, मैं किसी बुजुर्ग को नहीं मानता, तो इसका मतलब कि तुम सहाबा पे इल्जाम लगा रहे हो कि वो तो कुरान पैगंबर के बगैर और ताबीईन सहाबा के बगैर नहीं समझ सकते थे। ये कोई मरीख से नई मखलूक आई है जो डायरेक्ट समझेगी कुरान।
میرا خیال ہے آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو باطل فرقوں کی کہاں عمل میں آئے گا. تو سب سے پہلا کوئی بھی جب بندہ اٹھ کے آیا کرے نا, اس سے بولو بھائی اپنے ٹیچر کا نام بتاؤ, تم نے کس سے پڑھا ہے. اگر وہ یہیں پہ آؤٹ ہو جاتا ہے, جتنے مرضی دلائل لے رہا ہو, اس کی بات سننے کی بولو نہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ خود سے سیکھا ہو. اگر وہ اپنے ٹیچر کا نام بتا دیتا ہے تو آپ کہیں یہ ٹیچر کا سے سیکھنا معتبر بھی ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ٹیچر کا نام بتاؤ, ورنہ تو کسی سے بھی سیکھ لو آپ. ایک آدمی کہتا ہے میں نے میڈیکل سائنس کتابوں سے نہیں, باقاعدہ ٹیچر نے پڑھائی ہے. کون ہے ٹیچر؟ وہ کسی قصائی کے بارے میں بتا رہا ہے, میں نے اس سے پڑھی ہے میڈیکل سائنس. مان لو گے ٹیچر تو ہے مگر وہ معتبر ٹیچر نہیں ہے. تو وہ کہے میں نے فلاں سے سیکھا ہے. اچھا فلاں نے کس سے سیکھا ہے؟ یہ 2-4 سلسلوں کے بعد جا کے پنچر ہو جاتے ہیں لوگ, کیونکہ نئے نئے فرقے. جماعت المسلمین والے یہ کہا کرتے تھے, بڑے مناظرے ہوتے تھے ہمارے ان سے, اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, اللہ کا بڑا فضل. وہ کہتے تھے کہ نبی نے فرمایا کہ فرقے جب بہت زیادہ پھیل جائیں گے تو جماعت المسلمین کو فالو کرنا ہے, حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں بننا. کس کو فالو کرنا ہے؟ جماعت المسلمین کو. لوگ بڑے گمراہ ہو رہے تھے, یار یہ کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی حنبلی ہے. اصل تو جماعت المسلمین ہے بھائی, کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہے. میرے ساتھ بیٹھے, میں نے ان سے کہا جماعت المسلمین تو 1975 میں بنی ہے, اس سے پہلے تو یہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھی, اس نام کا کوئی فرقہ ہی نہیں تھا. تو اس سے پہلے امت گھاس کھا رہی تھی کیا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی نبی نے تو یہ حکم دیا جماعت المسلمین کو. میں نے کہا نبی نے جو جماعت بنائی تھی نا مسلمانوں کی, اس کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. یہ جماعت المسلمین تم نے بنائی ہے, یہ نبی کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اور میں نے کہا یہ جو حنفی مالکی شافعی حنبلی ہے, یہ وہی جماعت المسلمین ہے. کیونکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا. حدیث کا مطلب ہے جو عام مسلمان ہیں انہی کو فالو کرنا ہے, ان سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ نہیں بنانا. آپ نے نیا فرقہ بھی بنایا اور ظلم یہ کہ اس کا نام جماعت المسلمین کر دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو میں حکم دوں یا حکومت حکم دے کہ ڈاکو کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا ہے, آپ نے پولیس کو پکڑ کے ڈاکوؤں کے حوالے کرنا شروع کر دیا. اب آپ سے پوچھنا ہے پولیس کو پکڑ کے ڈاکوؤں کے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ آپ کہیں گے یہ جو ڈاکو ہے نا ان کا نام ہے پولیس خان. یہ ڈاکو کا نام کیا ہے؟ تو میں اور حکومت نے کہا کہ پولیس کے حوالے کرو, تو میں کہوں گا بھائی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ جس کے ماں باپ نے اس کا نام پولیس خان رکھا ہے اس کے حوالے کرو. پولیس کا مطلب جس میں پولیس کے اوصاف پائے جائیں, اور ڈاکو کا مطلب جس میں ڈاکو کے اوصاف پائے جائیں. تو جماعت المسلمین کا مطلب جو عامت المسلمین ہو. جماعت المسلمین اس کو عام مسلمان, پبلک جس اسلام کو فالو کر رہی ہے, اس سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ نہیں بنا. تو یہ امت غلطی میں جمع نہیں ہو سکتی. باطل ہمیشہ تھوڑے تھوڑے فرقے رہیں گے, میجورٹی کس پہ رہے گی؟ حق پر رہے گی. کوئی بھی ایسا فرقہ مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے کہ میجورٹی سے ہٹا رہا ہے, وہ غلط ہے. اس کو میجورٹی غلط نہیں ہے, وہ خود غلط ہے. ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اہل حق کے پاس میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس سے علم حاصل کیا, ان کے استاذ کون تھے, ان کے استاذ کون تھے. اور ایک دو نہیں ہے, یہ صدیوں تک تواتر کے ساتھ سلسلہ جا کے کس سے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے جتنے دینی مدارس ہیں سب کے پاس اپنے سلسلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ موجود ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہی میں پھر برحق باطل بھی ہوں گے اور ناحق بھی ہوں گے, پھر ان میں ڈیفرنس کرنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط. لیکن جو اس سلسلے سے ہٹ گیا وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے وہی اسلام فالو کرو جو پوری دنیا میں رائج ہے. اور جو حنفی مالکی شافعی حنبلی میں جو اختلاف ہیں وہ تو فروعی اختلاف ہیں, وہ تو صحابہ میں بھی موجود تھے, وہ تو صحابہ میں بھی موجود تھے. ان اختلاف کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا. اب واقعی 5 منٹ میں بیان ختم کر رہا ہوں. اب آخری بات میرے بھائی یہ کہ دیکھو اب ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن کامیابی کے لیے نہیں ہے. اس میں پتہ چل گیا کہ دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا. لیکن ہم پتہ ہے کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار دنیا میں تو سکون نہیں مل رہا, نماز پڑھنے میں تو کیا ہے ٹینشن مل رہی ہے, نیند قربان کرنی پڑ رہی ہے. ایک انٹی جا رہی ہیں, دیکھنے میں سکون ہے یا نظر جھکانے میں سکون ہے؟ بھائی سکون تو بظاہر دیکھنے میں ہے, نظر جھکانے میں کیا ہے؟ بول لو نا یار, کیوں شرما رہے ہو؟ دیکھنے میں سکون زیادہ ہے, نہ دیکھنے میں کیا ہے؟ مستقل ٹینشن. یار شاید پتہ نہیں کیا ہو یار,
नॉलेज में इजाफा नहीं हो रहा हमारे। एक आदमी जैसे पूछे तेरी बीवी कैसी है, खूबसूरत है, बदसूरत है, तो गुस्सा आया तू क्यों पूछ रहा है? जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। एक टेंशन हो रही थी कि पता नहीं भाभी कैसी है, तू बता देगा तो वो टेंशन क्या हो जाएगी। तो लोग कहते हैं कि इस्लाम ये दावा करता है कि इस्लाम पे चलने में सुकून है, बज़ाहिर तो क्या है, टेंशन ही टेंशन। जिना करने में सुकून है, शादी में क्या है, टेंशन। गर्लफ्रेंड बनाओ कोई टेंशन नहीं है, जब चाहो ब्रेकअप हो गया। शादी करोगे तो ब्रेकअप आसान है, पीछे सास ससुर साले खानदान बदनामी 20 किस्म के मसाइल खड़े हो जाते हैं भाई। तो बदनजरी करने में बज़ाहिर सुकून है, नजर झुकाने में क्या है, बोलो बेसुकूनी। नमाज पढ़ने में बज़ाहिर बेसुकूनी है, छोड़ने में क्या है, पोस्तियों की तरह सोते रहो, सुकून ही सुकून। तो मेरे भाई ये आपकी गलत फहमी है, ये ऐसी दलील है, इतनी बेकार दलील है कि जरा सी भी सेंस होगी ना, इंसान फैसला कर लेगा कि किसी भी लिहाज से दलील नहीं बनती। ये ऐसे दलील है जैसे कोई हीरोइन जी कहे कि हीरोइन छोड़ने में बेसुकूनी है, पीने में क्या है, सुकून है। उसकी इस दलील से मुतासिर होकर आप पीना शुरू कर दोगे कि चल इतने सुकून में है तो 2 सुट्टे मैं भी लगा लूं। और देखने में नजर भी आ रहा होता है हीरोइन ची जो सुकून में होता है, मैं और आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक चर्सी से किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि चर्सी चर्स पीने के बाद ये समझता है कि मैं चांद पे पहुंचा हुआ हूं, इतना सुकून में होता है। उसने कहा तो अभी कहाँ हूं मैं, अभी चांद को तो सच्ची मुच्ची में समझ रहा था मैं कहाँ हूं चांद को। तो हीरोइन जी तो इस मरीख पर पहुंचा हुआ होता है। तो मेरे भाई कोई अक्लमंद उसकी इस दलील से मुतासिर होकर हीरोइन का कश लगाएगा? क्यों? ओ भाई ये वक्ती सुकून है, इसके बाद ना मिलने में जो डिप्रेशन होगी ना वो बड़ी खतरनाक है, बड़ी ऐसे जलता है उसका जिस्म, ऐसे नोचता है अपने आप को। हमारे एक दोस्त हैं सऊदी अरब में, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बड़ा यूटर्न लिया उन्होंने, उनको नशे की आदत पड़ गई। उन्होंने मुझे खुद अपना वाक़या बताया। 30-35 साल का जवान आदमी कह रहा है मैं ड्रग्स में इतना आगे चला गया, इतना बड़े से बड़े नशा मैंने किया कि बस उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। लेकिन कहता है मुझे अंदाज़ा हो गया। और फिर नाइट क्लब भी, और जब सऊदी अरब में नहीं, यानी असल तो वो दूसरे मुल्क के हैं ना, जब अपने मुल्क जाते हैं तो वहाँ नाइट क्लब भी और शराब अय्याशी भी। कह रहे हैं थोड़े दिन के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस सुकून के पीछे क्या है, ये सुकून, डिप्रेशन में ही जा रहा हूँ। ज़िना, शराब, नाइट क्लब ये अव्वल नज़र में बड़े प्यारे लगते हैं, फिर उसके साथ सुट्टा शराब, उसके बाद इंसान बेसुकूनी के दलदल में फंसता चला जाता है। कह रहे मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने कहा भाई मुझे, क्योंकि मुसलमान था ना, उलमा की बातें सुनी हुई थी, तबलीग में वक्त लगा हुआ था, कहीं ना कहीं यूटर्न लेना शुरू कर देता है। कहते हैं मैंने कहा मैं यूटर्न लूँगा। अब नशा कैसे छोड़े? कह रहे मैंने अपने आप को घर में 2 महीने के लिए ताला लगा के बंद कर दिया, बगैर नशे के तड़प तड़प के मर जाऊंगा, दोबारा नशा नहीं करूंगा। ये वाकया मुझे उन्होंने ऐसे सुनाया कि हम जब कहीं भी खाने के लिए जाते हैं ना, तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये खाते नहीं है बल्कि फोड़ते हैं। एक होता है खाना, एक होता है फोड़ना। मैंने उनसे कहा जिस स्पीड से आप फोड़ रहे हैं ना, आप गोल मटोल हो जाएंगे और एक दिन धमाके के साथ फट जाएंगे। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मुझे अपने नफ्स पे इतना कंट्रोल है कि मुझे पता है कि मैं भी खा खा के मोटा हो रहा हूँ, कुछ दिनों बाद मैं खाना बिल्कुल छोड़ दूंगा, कई महीनों तक नागा करूंगा, दोबारा सिमट के वैसा। मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने कहा मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा मुश्किल काम कर चुका हूं। मैंने कहा वो क्या? फिर उसने अपना वाकया सुनाया कि मैं नशे का आदी था, छोड़ने के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई मेडिसिन नहीं ली, 2 महीने के लिए घर में ताला लगा के अपने आप को बंद कर, यहीं खाऊंगा, यहीं बैतुल खला, यहीं नमाज भी, हत्ता कि जुम्मे की नमाज के लिए नहीं निकलता था, इसलिए कि जुम्मा पढ़ने जाऊंगा, कोई पुराना नशई दोस्त मिल जाएगा, उसे देख के दोबारा सुट्टे याद आना शुरू हो जाएंगे। मेरा ख्याल है ऐसे शख्स के लिए शायद मजबूरी में जुम्मा छोड़ना की गुंजाइश हो, नहीं जाऊंगा बस।
کہہ رہے ہیں 2 مہینے تک شدید ٹینشن میں ٹائم گزارا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ شراب بھی چھوٹ گئی اور باقی جو چھٹے مٹے سارے کیا ہو گئے۔ یار اس کے بعد ایسی توبہ دوبارہ نہیں پھٹکا میں، وہ نائٹ کلب وائٹ کلب سب چھوٹ چھاڑ، زندگی سکون میں آ گئی۔ پھر شادی کی، اور شادیاں الحمدللہ، شادی جب آپ کو پتا ہے پھر ہم سے کسی کی ملاقات ہو جائے اور اتنا کانفیڈنس بھی ہو اگلے میں، پھر تو بریکیں کیا ہیں، وہ تو اسلام بریک لگا دیتے ہیں 4 کے بعد، ورنہ تو وہ رکتے ہی نہیں۔ آپ کو تو پھر کوئی ملتی نہیں۔ یہ بھی شکر کرو اللہ نے 4 کے بعد پابندی لگا دی ہے، ورنہ بعض لوگ 4-4 ہزار کر لیتے، آپ ساری زندگی چھڑے چھاٹ، کیونکہ اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہر ایک کو 4-4 مل جائیں۔ تو خیر، تو میرے بھائی جیسے نشے والا نشہ کرتا ہے، سکون مل رہا ہوتا ہے، حقیقت میں بے سکونی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی آپ جب نظر اٹھا کے کسی انٹی کو دیکھو گے وقتی سکون ملے گا، لیکن اپنی زندگی برباد کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بے سکونی کی آگ میں داخل کر رہے ہو۔ وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جب کوئی عورت جا رہی ہو تو دیکھنے کے بجائے نظر جھکا لیتے ہیں، یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے، اس کے بعد جب یہ عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اسپرنگ مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر کسی انٹی پہ ان کی نظر اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے۔ جیسے جب کوئی نشہ چھوڑ دے گا نا تو اس کے لیے چرس پینا مشکل کام ہے۔ میں اور آپ کو کوئی اگر 1 کروڑ روپے بھی لا کے دے، ایک سٹا لگا دو تو کیا لگا لو گے؟ نہیں لگائیں گے بھائی، ہمیں پلانا بہت مشکل ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو بھائی پھر آپ بیان سے مستفید نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اندر اندر بات کہہ رہے ہیں ہمارے لیے تو کوئی پرابلم، 1 کروڑ مل رہے ہیں تو 2 سٹے تو لگا ہی لیں گے، لگا لو گے نا اس کے بعد عذاب میں آؤ گے۔ وہ جو 1 کروڑ ملے تھے وہ بھی نشے میں ہی خرچ ہو جائیں گے، آپ کو پھر کہیں اور سے پیسے پکڑ رہے ہوگے۔ تو میرے بھائی گناہ میں جو لذت ہے نا وہ حقیقت میں لذت نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس نوجوان کی طرح 2 مہینے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے سارے گناہوں سے کیا کر لو؟ توبہ۔ اور اگر گھر میں بند نہیں کر سکتے بلکہ اس سے زیادہ آپشن ہے، تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے، وہ بھی گھر میں بند کرنے سے زیادہ اچھا آپشن ہے۔ تھوڑی بورنگ ہوگی شروع میں، کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے تبلیغی جماعت، کوئی وہاں پر کوئی ویڈیو گیم کھلا رہے ہو آپ کو، کچھ بھی نہیں، تھوڑے دن بوریت ہوگی، ٹینشن میں آؤ گے، یاد آئیں گی وہ انٹیاں، اسکول کالج کی لڑکیاں، موبائل، SMS بازیاں، both are made for each other، وہ ڈائلاگ، وہ ساری۔ لیکن تبلیغ میں سوائے اس کے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین، اور نماز اور روزہ، ان باقی بورنگ لگیں گی، بہت کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یار اس ترقی کے دور میں۔ شروع میں ٹینشن ہوگی، 4 مہینے تک جب یہی سنو گے نا برائی سے بچو گے، زندگی کیا ہو جائے گی؟ تبدیل۔ یا کسی اللہ والے سے، یہ تو خانقاہ ماشاءاللہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے بڑے اجل خلیفہ ہیں جو اس خانقاہ کو چلا رہے ہیں، بیعت ہو جاؤ ان کے ہاتھ پہ، بند کر لو اپنے آپ کو خانقاہ میں، حضرت 4 مہینے تک میں اپنے گھر بولو نہیں جاؤں، آپ مجھے بتائیں میں یہ برائی کیسے چھوڑوں؟ ماحول چینج کیے بغیر برائی چھوڑنا ناممکن نہیں، لیکن مشکل بہت ہے، ہمت کرو ایک دفعہ۔ اور اگر یہ ابھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، نہ گھر میں تالا لگا کے بند ہونا ممکن ہے، ابا کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے، بھائی اپنے تالا لگا کے اسی گھر میں بند ہو سکتے ہو جو آپ نے خود خریدا ہو۔ ابا جب ہوں تو پھر تالا لگا کے بند کرو گے، ابا کہے گا تیرے باپ کا گھر ہے کیا ہے؟ باپ کا مطلب تیرا اپنا گھر ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ یا تبلیغ میں نہیں جا سکتے، کوئی ملازمت ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر ایک کام کرو، ایک التزام کرو کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوگا میں اپنے آپ کو سزا دوں گا، سزا کے بغیر اپنے آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ بد نظری ہو گئی، انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ لی، برائی کی طرف چلے گئے، سزا دو اپنے آپ کو، توبہ بھی کرو، جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر، اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، اس کے بغیر پنشمنٹ کے اپنے آپ کو گناہ کے حوالے مت کرو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اللہ سے توبہ کرو، آہستہ آہستہ اللہ کی طرف آؤ، ورنہ میرے بھائی بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے۔ انگریز کی جوانی سے متاثر نہ ہو کبھی بھی،
انگریز کے بڑھاپے کو جا کے دیکھا کرو، کیا حال ہے بیچاروں کا، بوڑھے مردوں کا، بوڑھی عورتوں کا، اللہ تو ہوتا ہی نہیں ان کی زندگی میں۔ تو جوانی میں اللہ سے دوستی لگا لو، نماز روزے کی طرف آ جاؤ، اور پڑھ رہے ہو تو پڑھائی کو فوکس کرو، نیت کیا رکھو، اللہ کو۔ بھائی مسلمان قوم ایجوکیشن میں آگے جائے گی تو اسلام ترقی کرے گا نا۔ اگر ہم ایجوکیشن میں آگے نہیں گے تو ہم تو غلام بن کے رہیں گے۔ تو اسلام غلامی چاہتا ہے یا آزادی چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے اللہ کے غلام بنو۔ تو بھائی اس کی پابندی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو چند باتوں کا بس معاہدہ کرواتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزم کریں آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، کبھی جماعت سے نماز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جس دن چھوڑی جرمانہ، جس دن چھوڑی کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے، اپنے آپ کو خود سزا دینی ہے مقدمہ چلا کے۔ سزا اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ سزا ہی نہ دی جائے۔ پتہ چلا کہ جی مجھ سے جس دن فجر کی نماز گئی 50,000 روپے دوں گا، اب کماتا تو 1,00,000 روپے، 50,000 جب اس میں دے دے گا تو گیس بجلی کا بل تیرا باپ دے گا۔ جب باپ پہ آئی گئے تو صحیح طریقے سے آئے نا۔ پھر دوبارہ ہو گئی اگلے دن 50 وہ بھی گئے، آدمی کہا بھائی چھوڑو یار، اتنا زیادہ جرمانہ نہ رکھیں کہ ادا ہی نہ ہو، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ ہو۔ ایک نماز چھوڑ گئی تو 5 روپے، 5 روپے سے کیا ہوگا؟ اتنا رکھو کہ طبیعت پہ تھوڑا کیا گزرے، گرا گزرے۔ بہت زیادہ گرا گزر رہے تو تھوڑا کم کر دو۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، شیطان آپ کو مایوس کرے گا۔ پہلے میں جلدی وہ گناہوں سے توبہ کروا لوں، پھر ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ چھوٹی تو جرمانہ۔ نمبر 2، اس زمانے کا جو سب سے بڑی آزمائش ہے نا، وہ عورت کا فتنہ ہے کہ آج حلال و حرام کا فرق کیا ہو گیا ہے؟ ختم۔ نکاح جلدی کرنے کی ترغیب ہے اسلام میں۔ زیادہ شادیاں کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ترغیبی عمل ہے، اس کو عذاب بنا دیا ہے۔ حلال میں کسی کی مت سنو، ایسی کی تیسی۔ دیکھو جو خدا، ہم زنا نہیں کرتے کیونکہ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے۔ اگر اللہ حلال کر دے تو کیا سوسائٹی کی وجہ سے کوئی زنا سے بچے گا؟ سب چھپ کے زنا کریں گے بھائی۔ سوسائٹی کے کیا ایسی کی تیسی، سوسائٹی کی کوئی نہیں مانے گا، سب زنا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ہم کیوں بچتے ہیں بھائی؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، کیوں؟ خدا نے حرام کیا۔ میرے بھائی جب ہم خدا کے کسی چیز کو حرام کہنے سے حرام سمجھ رہے ہیں تو حلال کہنے سے حلال کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جس خدا نے بولا زنا حرام ہے، اس سے ہم پوچھتے ہیں اللہ میں بالغ ہو گیا اگر شادی کر لوں تو کیا حلال ہے؟ اللہ کہے بالکل حلال۔ اب ابا کہہ رہے ہیں نہیں، پڑوسی کہہ رہے ہیں نہیں، اماں کہہ رہی تجھے کیا ہو گیا، کس کے بیانات سن رہا ہے بیٹھ کے، اس کچی عمر میں شادیوں کی باتیں کر رہا ہے۔ سوسائٹی کہے گی ابے کیا ہو گیا بھائی، ابھی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے بیٹا تمہاری، ابھی تو تم لائف کو انجوائے کرو، ابھی تم یہ کرو۔ ابے بھائی لائف انجوائے کرنے ہی کے لیے شادی، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اللہ نے تو یہ نعمت رکھی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے۔ نہیں جی پہلے کمائیں گے پھر یہ ہوگا۔ تو میرے بھائی زنا سے بچتے ہیں کس لیے؟ اللہ نے کیا کیا؟ حرام۔ اس میں سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرتے، حلال کریں گے، حلال کام کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے کیا کیا ہے؟ حلال۔ کسی کا پاپ میں دم ہے تو روک کے دکھا دیں۔ میں آپ کو ڈھیٹ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر حلال کی طرف نہیں گئے نا تو حرام کی طرف جانا تقریباً یقینی ہے۔ اس زمانے میں بے حیائی سے بچنا، حلال میں وسعت پیدا کیے بغیر، میں ناممکن نہیں کہہ رہا لیکن ناممکن کے قریب قریب ضرور ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں بے حیائی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ کسی نے عورت کو دیکھنا ہوتا سینما گھر جاتا، 20 لوگوں سے چھپ چھپا کے جاتا تھا وہ، تو پکڑا نہ جاؤں۔ اب تو پینٹوں میں موبائل رکھا ہوا ہے، کتنی نگرانی کریں گے ماں باپ۔ آپ اسکول میں جاتے ہو تو بچہ آپ کو فوش فلمیں دکھانا شروع کر دے گا، اس میں جذبات ابھارنے والی تمام چیزیں موجود ہیں اور حلال کے راستے مکمل بند ہیں۔ تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال کے راستے اوپن کر دی۔ اللہ نے کہا جلدی شادی بھی کرو، اور ایک نہیں کتنی کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے، مثنا وثلاث ورباع۔ انداز دیکھو، قرآن یہ نہیں کہہ رہا 2 کرو 3 کرو 4 کرو، نہ 2 2 3 3 4 4، یہ تکرار ترغیب کے لیے ہے۔ دیکھو آپ کے گھر مہمان آیا، اب بیان شروع ہوا ہے اصل میں۔
میں آپ لوگ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، ایسے بور کر ایسے مر رہے تھے بالکل، حالانکہ اب بیان ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کے چہروں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب بیان کیا ہوا ہے، شروع ہوا ہے۔ اسی ٹرک کو تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی، اسی کو تو ہم لائن پہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ حلال طریقے سے آ جاؤ گے تو حرام سے کیا ہو جائے گی، مت سنو سوسائٹی کی بھائی ایسی کی تیسی یار، اپنے خرچے پہ جب کر رہے ہو، لوگ کہتے ہیں نا تیرے باپ کا تھوڑی کھاتا ہوں مال، اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں۔ میں جب کر رہا تھا نا اپنے خرچے پہ، اتنے تانے، میں نے کہا بھائی تیرے سے پیسے لیے میں نے، کیا تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائی حرام کی طرف جاؤ گے نا تو اللہ پوچھے گا، اور حلال سے بچو گے تو آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سوسائٹی اس کو کیا سمجھتی تھی، برا سمجھتی تھی۔ اللہ کہے گا تو جب مجھ پر ایمان لایا تھا تو سوسائٹی کو لفٹ کیوں کرا رہا تھا تو؟ اے بھائی رزق تو میں نے تجھے دیا، سوسائٹی نے تھوڑی دیا ہے، تو لفٹ نہ کراؤ سوسائٹی کو۔ میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاں، آپ کے گھر مہمان آئے، آپ نے اس کے سامنے 4 لڈو رکھ دیے یا لڈو کا پورا ڈبہ رکھ دیا، اب وہ ڈر رہا ہے کھاتے ہوئے، اس کو شرم آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو میزبان ناراض نہ ہو جائے، تو آپ کو لگا اس کی گھبراہٹ دیکھ کے کہ اس کو، کیونکہ بعض دفعہ اتنی مہنگی مٹھائی ہوتی ہے کہ مہمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میزبان نے دل بڑا کر کے رکھ تو دیے لیکن وہ تو تکلفاً، تو میں تھوڑی سی چکھ لیتا ہوں، ایسا نہ ہو میں زیادہ کھائے تو یہ کہ ٹینشن میں نہ آ جائے۔ آپ کی ٹینشن کو دیکھ کے مہمان کہے گا بھائی 1 بھی کھا سکتے ہیں، 2 بھی، 3 بھی اور 4 بھی۔ اس انداز سے آپ سمجھ جاؤ گے پرمیشن تو ہے لیکن کوئی موٹیویشن اس میں نہیں، بھائی 1 بھی کھا سکتے ہیں، 2 بھی کھا سکتے ہیں، 3 بھی، اور پھر بھی ہوس پوری نہ ہو تو کتنی کھا لو، توند نہ بھرے تو کتنی کھا لو 4۔ لیکن اگر میزبان واقعی بڑے دل کا ہے تو آپ کی گھبراہٹ کو دیکھ کے کہے گا بھائی 2 2 3 3 4 4 جتنا دل چاہے کھا لو۔ ہاں اگر تجھے خطرہ ہے کہ 5 لڈو یا 3 4 لڈو سے تیری شوگر بڑھ جائے گی تو صرف 1 کھا لے۔ اللہ کا بھی یہی انداز ہے، اللہ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں۔ یہاں بھی ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں پہلی میں کیا خرابی ہے جو دوسری کر رہا ہے، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پسند آئے انہی سے کرنی ہے، جو نہیں پسند آئے ان سے تو پہلی بھی نہیں کرنی، تو پہلی پسندیدہ ہوگی تو پھر اللہ اجازت دے رہے کہ ایک اور پسندیدہ لے آؤ اسی جیسی۔ لوگ کہہ رہے تھے یار اتنی اچھی ہے تو اس پہ کیوں لے کر آ رہے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں چاروں اچھی ہونی چاہیے، جو پسند آ رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، مجھے کیوں غصے سے دیکھ رہے ہو؟ لوگ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے یار۔ تو جب برائی کو برا کہا جائے گا اللہ کے کہنے سے، ہم تو گوروں کے کہنے سے تھوڑی کہتے ہیں، گورا شراب کو برا کہتا ہے؟ نہیں کہتا، ہم کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا بھائی، تو ہمارے پاس تو معیار اللہ ہے میرے بھائی، یورپ امریکہ تھوڑی ہے۔ تو اللہ میاں نے ہمیں بول دیا ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں، تو ان میں 2 2 سے بھی کرو، 3 3 سے بھی کرو، 4 4 سے بھی کرو۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہارا ہی ہاضمہ اگر خراب ہے، تم ہی شوگر کے پیشنٹ ہو، تم ہی 2 3 4 کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے، فواحدۃ، پھر چلو ٹھیک ہے 1 لڈو کھا لو، چلو۔ یہ ایک شرط کے ساتھ ہے کہ مجبوری میں کتنی کرنی ہے، مجبوری ہے تو چلو یار ایک ہی گزارا چلاؤ، دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، سب نے مر کے جانا ہے یہاں سے۔ اصل حکم تو 2 2 3 3 4 4 سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ میاں کیوں ہمیں عیاش بنا رہے؟ معاذ اللہ، لبرل لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں یار اسلام عیاشی سکھا رہا ہے، یہ تو گویا اللہ کا دین نہ ہوا نا جو آپ کو عیاشی میں ڈال رہا ہے۔ 2 2 3 3 4، واہ بھائی واہ، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اسلام، میں نے پہلے بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، اسلام دین فطرت ہے، نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کو لے کے نہیں چلے گا۔ تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت پیدا کس کے لیے ہوئی ہے؟ مرد کے لیے، اور مرد پیدا کس کے لیے ہوا ہے؟ عورت کے لیے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہم نے۔ اگر تم 2 2 3 3 4 4 نہیں کرو گے تو بہت سی عورتیں وداؤٹ مرد زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی، یہ چیز نیچر کے خلاف ہے۔ اور بہت سے مرد بھی زنا کی طرف چلے جائیں گے، یہ بھی نیچر کی کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اس لیے جو پسند آئیں تو وہ تو پسند اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اٹریکٹیو بنایا ہے تمہارے لیے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ عورت اچھی نہ لگے آپ کو،
یہ تو بیماری ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اچھی لگ رہی ہے, اس کے پاس جانے کا ایک لیگل راستہ ہے, ایک انلیگل. آپ انلیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ لیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ انلیگل. مجھے بتاؤ, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, یہ بھوک لگنا ہوس ہے یا صحت کی علامت ہے؟ صحت کی علامت ہے نا. پھر جب بھوک لگ رہی, صبح کے وقت آپ کو پراٹھے نظر آئے تلتے ہوئے نا, میں تو پاگل ہو جاتا ہوں اگر مجھے صبح کے وقت پراٹھے نظر آ جائیں. پراٹھے نظر آئے, باپ کا دل چاہ رہا ہے میں کیا کروں, پراٹھا کھا لوں. ایک مفتی صاحب کھڑے ہوئے تھے, آپ نے کہا حضرت بھوک بھی لگ رہی ہے اور پراٹھے کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے. وہ 2 نمبر مفتی تھے, انہوں نے کہا ہوس کا مریض ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, اس ہوس کا علاج کر. عقل مند مفتی ہوگا, کہے گا بھائی جیب میں پیسے ہیں, ہاں جی پیسے ہیں تو خرید کے کھا لے بھائی. وہ کہیں گے نہیں جیب میں پیسے نہیں ہیں, بھائی پیسے نہیں تو چوری کرنے کی اجازت. پراٹھا بھوک لگنا بھی نیچرل ہے, پراٹھا کھانے کا دل چاہنا بھی نیچرل ہے, اور جیب میں اگر پیسے ہوں تو پیسے بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, دل بھی چاہ رہا ہے. پھر نہ کھانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر یہ ہوس نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. ہاں پیسے ہی نہیں ہیں, چوری کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, پھر جائز نہیں ہے. تو اسی طرح میرے بھائی, جیسے بھوک کے وقت روٹی کو دیکھ کے دل للچانا یہ نیچرل ہے, تو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے کسی عورت کو دیکھ کے اس کی طرف دل مائل ہو جانا, یہ بھی کیا ہے, نیچرل ہے. لیکن ایک غلط طریقہ ہے اس تک پہنچنے کا, ایک جائز طریقہ ہے, غلط طریقہ ہے دوستیاں لگانا شروع کر دو, both are made for each other جیسے فضول قسم کے ڈائلاگ مارنا شروع کر دو اور بھگانے کی کوششیں شروع کر دو, یہ غلط ہے. تمیز کا طریقہ کیا ہے, اس کے ابا سے ملاقات کرو اور بتاؤ میں اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا. پھر ان کی مرضی, گلی کے کتے چھوڑیں آپ کے پیچھے, یا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا کے آپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کسی کی مت سنو. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے, نکاح کو سوسائٹی میں فروغ دینا ہے, اور اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں نکاح کے وقت یہ کہا کہ اگر فقیر ہو گئے اپنے فضل سے غنی کر دوں گا, کسی اور کام میں یہ نہیں کہا, کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ شادی میں جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہے, غربت. تو اللہ نے کہا غربت کو رکاوٹ مت سمجھو. تیسرا کام کیا کرنا ہے, جتنے بھی بے حیائی کے راستے ہیں, کیونکہ آج کل سب سے بڑا ایشو یہی ہے, موبائل پہ فوج چیزیں, لڑکیوں سے دوستیاں, سارے نمبر بند کر دو لڑکیوں سوائے 4 کے جو آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہیں. ان 4 کو 24 گھنٹے کے لیے بس نمبر کھول کے رکھو, ان کو بولو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ اب میری آپ سے دوسری کوئی بات, اتنی تو کرنے کی اجازت ہے نا. اتنا نیک بن گیا تو پیغام کیسے بھیجے گا؟ سارے ہی بلاک کر دیے تو آپشن ہی ختم ہو جائے گا نا. سارے بلاک کر کے کتنے رکھو, بہت ہے میرے بھائی, 4 اور کیا چاہیے تمہیں؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت مذہب ہے. ابے تجھے اور کتنی چاہیے؟ ہوس تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. تو 24 گھنٹے کے لیے ان کا نمبر ان بلاک رکھو اور ایک میسج بھیجو کہ آج کے بعد میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ مجھ سے نکاح کے لیے ایگری ہیں تو میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنے کے لیے تیار ہوں, مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. انسان کی بچی ہوگی تو ٹو دا پوائنٹ بات کرے گی, انسان کی بچی نہیں ہوگی تو باتوں کو گھمانا شروع کر دیں. ایکچولی دیکھیے میوچل انڈرسٹینڈنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے, تو بھی ڈرامے ہیں, یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ. گورے کیا کرتے ہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں نا شادی سے پہلے ہی ملاقاتیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, بچے بڑے ہو کر پھر ابا اماں کی اب ایک دوسرے کو سمجھ لیے ہوتے ہیں. وہ نا 30 سال لگے سمجھنے میں, اس کے بعد شادی ہوئی, بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ یار بے غیرتی کی انتہا ہے یا نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے پھر 1 ہفتے بعد طلاق ہو جاتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. شادی کے بعد کی زندگی شادی سے پہلے کی زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے. کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. بولو بھائی کرنے ہی ہے نکاح کا پیغام تو اپنے ابا اماں کو بھیج رہا ہوں, نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے, ختم, بلاک, بس.
اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بھی نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے، یہ تو کرنا ہے، پیغام تو بھیجنا ہے۔